बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूं सारा हसन। अमेरिका और भारत की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत में आज सफ़े मातम बिछा है। नरेंद्र मोदी, जो कि ट्रंप को अपना ज़ाती करीबी दोस्त समझते थे, उनके साथ कह कहे लगाते थे, उनकी आमद पर हाउडीज मोदी और सलाम नमस्ता ट्रंप के इवेंट्स जो है वो मुनक्किद कराए जाते थे। ऐसा क्या हुआ कि वो उनको सख्त नापसंद करने लगे हैं। क्या अमेरिका को इंडिया ये साबित नहीं कर पाया है कि वो उनका ट्रस्टिंग, काबिल एतमाद एक इत्तेहादी है इस रीजन में। कहाँ गए शाइनिंग इंडिया के ख्वाब, कहाँ गए राइजिंग इंडिया के ख्वाब। इंडिया की आवाम भी नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही है। और आज ऐसा क्या हुआ है जो अमेरिका की जानिब से किया गया, जिसके बाद भारत में सफ़े मातम बिछी है। आज की वीडियो में इससे बात करेंगे, जिक्र करेंगे इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान का, जो कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में थे, जिसके बाद उन्हें वापस बुला लिया गया। इस वक्त वो यूके में है, लेकिन अमेरिका में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने वालिद की रिहाई के बारे में कुछ बातें की हैं, अपने वालिद की क़ैद के बारे में कुछ बातें की हैं। वो क्या बातें हैं, अमेरिका में उनका इस्तकबाल कैसा रहा, वो पाकिस्तान कब आएंगे, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जनाब, 5 अगस्त बहुत दूर नहीं है, 30 अगस्त की तारीख हो गई है और कासिम और सुलेमान जो थे वो अमेरिका गए थे। जमामा ने उनको भिजवाया था ताकि वो अपने वालिद के लिए वहाँ लॉबिंग कर सकें और अमेरिका को बता सकें कि जो है इमरान खान कितने मुश्किल हालात में पाकिस्तान में क़ैद हैं। तो जितने दिन वो वहाँ रहे, उनकी मुलाकातें हुई डेमोक्रेट्स के लोगों के साथ भी, जैसे ब्रेड शर्मन वगैरह भी शामिल हैं, लेकिन उनका कोई काबिल ज़िक्र इंटरव्यू या किसी बड़े थिंक टैंक से खिताब नहीं दिखा, जिस पर काफ़ी बातें भी हो रही थी। आज एक अमेरिका का एक जो है शो है, जिसको यूएस टीवी का नाम दिया गया है। उन्होंने एक रियल अमेरिकन वॉइस के नाम से एक चैनल है, जिसमें इमरान खान के जो बड़े साहबजादे हैं कासिम, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि उनके वालिद जो हैं वो बहुत ही मुश्किल हालात में, बहुत ही तंग सिचुएशन में अडियाला जेल में क़ैद हैं। उन्होंने कहा कि उनके वालिद को अक्सर औक़ात क़ैद तन्हाई में रखा जाता है। जिस जेल में वो रह रहे हैं वहाँ पे हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक चीज़ें नहीं हैं। ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि उन्हें वो मटीले या मट्टी वाले पानी से शावर लेते हैं, नहाते हैं। उनके पास डे लाइट बहुत कम होती है, सूरज की रोशनी उन्हें बहुत कम दस्तयाब होती है। कासिम ने ये भी बताया कि उनके वालिद की जो ज़िंदगी है वो वहाँ महफूज नहीं है, क्योंकि उस जेल में पहले भी 10 के करीब कैदी जो हैं वो मर चुके हैं। ये सारी बातें जब उन्होंने वहाँ बताई, तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सब बातें अमेरिका में जाके जब बताई गई, तो जेल की कंडीशंस तो कहीं पे भी बहुत अच्छी नहीं होती हैं। हमें याद है कि अमेरिका की जब बेसिस थी यहाँ पे, तो जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कैदी पकड़े जाते थे और जो लोग पकड़े जाते थे जिनके ऊपर शुबा भी होता था, उन्हें बहुत शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था। वो बगराम में बहुत ही मुश्किल हालात में रहते थे। और अभी भी हमने बहुत सी फ़िल्में भी देखी हैं हॉलीवुड की, जहाँ पे जेल की ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी होती है आम ज़िंदगी से। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान जेल में है, वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बकौल गवर्नमेंट की वो सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन अगर वो दी जा रही हैं तो इसके बारे में उनके लोगों को तसल्ली दी जानी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि मीडिया के लोगों को एक टूर करा दें इमरान खान साहब की जेल का, ताकि जो लोग देख कर आएँ वो सब कुछ बता सकें। तो ये सारी बातें कासिम ने, जो इमरान खान के बड़े साहबजादे हैं, उन्होंने यूएस में एक रियल अमेरिकन वॉइस के नाम से एक चैनल है, उससे बात करते हुए कही है। और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका उनके वालिद की रिहाई के लिए अपना प्रेशर डाले पाकिस्तान की हुकूमत पर। ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो एब्सोल्युटली नॉट की बातें करती है। ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो हमेशा से ये रहा है कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है। तो यहाँ ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि अगर ऐसा ही है तो फिर तहरीक इंसाफ ने कासिम और सुलेमान के लिए अमेरिका का इंतखाब क्यों किया, क्यों उन्होंने अपने बेटों को अमेरिका भेजा कि वो उनके लिए वहाँ लॉबिंग करें। लॉबिंग करना बहरहाल उनका कानूनी हक़ है। उनके बेटे हैं, वो अपने वालिद के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। उनको लगता है उनके वालिद जो हैं वो नाहक कैद हैं और उन्हें उनकी सज़ाओं में इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए, जो यकीनी तौर पर बहुत सी शकूक व शुबहात हमें भी हैं, सबको हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी जो हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं रहती हैं, उन्होंने माजी
آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں. ایک بات بہرحال عمران خان صاحب کی بہت ہی زبردست ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ڈیل نہیں کی ہے. وہ ڈیل کر کے باہر نہیں گئے ہیں, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ڈیل نہیں کی تھی اور جیل میں ہی رہے, اور اس کے بعد وہ جیل میں پھانسی چڑھ گئے. اور عمران خان صاحب نے بھی ابھی تک نہ تو کوئی بیماری کا بہانہ کیا ہے, نہ ہی وہ ان کے پلیٹلیٹس میں کوئی کمی آئی ہے, اور نہ ہی انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ بہت ہی ناتواں ہیں. اب تک انہوں نے جو تاثر دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی سخت جیل برداشت کرنے کے قابل ہے. اور اس تعریف, کہتے ہیں نا تعریف تو وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی کرے, تو جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عمران خان نے حیران کن طور پر 2 سال جیل میں گزار لیے ہیں بغیر کوئی فیور لیے اور بغیر کوئی راہ میں مذاکرات کے ذریعے باہر نکلنے کے لیے. تو قاسم اور سلیمان وہاں موجود ہیں, لیکن وہیں علیمہ خان نے سے جب ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کے بیٹے جو ہیں امریکہ کا دورہ مکمل کر کے یورپ تو چلے گئے ہیں, کیا وہ پاکستان آ رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہم نے تو سنا تھا کہ 5 اگست کی تحریک بھی وہ چلائیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی پاکستان آ سکتے ہیں اور یہ خبریں غلط ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو بہن علیمہ خان ہیں, انہوں نے ایک بار پھر میڈیا کو نشانہ بنایا تنقید کا. انہوں نے کہا کہ جو صحافی اندر جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں اور وہ عمران صاحب سے گفتگو کرتے ہیں, عمران خان سے, اور وہ باہر آ کے پھر پریشر میں آ کے اسٹیبلشمنٹ کے صحیح باتیں نہیں بتاتے اور وہ غلط باتیں بتاتے ہیں. عمران خان نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ ان کے بیٹے پاکستان نہ آئیں, ان کے بیٹی جو ہے پاکستانی شہری ہیں, وہ نائکوپ ہے, وہ اپنے والد سے ملنے کبھی بھی آ سکتے ہیں. حکومت کا بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آتے ہیں تو آئیں, ان کا قانونی حق ہے, اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں یہ بھی ان کا حق ہے, لیکن اگر انہوں نے امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پھر ریاست حرکت میں آئے گی اور ریاست انہیں روکے گی. تو یہ تو رہی بات تحریک انصاف کی اب تک کی تحریک کی کوئی واضح شکل ہم آپ سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں, سامنے نہیں آئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے. جنید اکبر بھی اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, عمر ایوب کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز دیکھنے میں آئی ہیں, اس کے علاوہ شیخ وقاص بھی ایکٹیو ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 اگست کو ہونا کیا ہے. بہرحال یہ بات کمینڈیبل ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 سال جیل میں گزار لیے ہیں, تقریباً 2 سال جیل میں گزار لیے ہیں, اور انہوں نے کوئی فیور بھی نہیں لی ہے اس حکومت سے, اور نہ ہی بیماری کا بہانہ کر کے وہ ہسپتالوں میں منتقل ہوئے ہیں. اگلی خبر ہماری جو ہے نا وہ امریکہ کی ہے. یہ تینوں جو ہیں, عمران خان صاحب کا شمار بھی تھوڑا سا رائٹ ونگ کے لیڈران میں ہوتا ہے, ٹرمپ کا بھی ایک خاص نظریے کے مالک ہیں, اور ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو نریندر مودی بھی ایک الگ طرح کے نظریے کے مالک ہیں. یہ تینوں جو لیڈران ہیں ان کی ایک خاص کلٹ فالوئنگ ہے, خاص طرح کے لوگ ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں, اور وہ جو سپورٹرز ہیں وہ بڑے ہارڈ کور سپورٹر ہیں. وہ تمام آڈز کے بعد بھی, وہ تمام چیزوں کے بعد بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی فالوئنگ ہو, یا نریندر مودی کی انڈیا میں فالوئنگ ہو. لیکن نریندر مودی پہ آج کل حالات بہت خراب چل رہے ہیں. بہت قریبی دوستی تھی ان کی امریکہ کے ساتھ, لیکن امریکہ نے آج حیران کن طور پر انڈیا کی مصنوعات پر, انڈیا سے ہونے والی تجارت پر ڈیوٹی عائد کر دی ہے, اور وہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی عائد کیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ بہت عرصے سے ہمارا دوست رہا ہے, لیکن یہ کیسی دوستی ہے جس میں ہم تجارت کو بڑھا ہی نہیں پائے ہیں. یہ کیسی دوستی ہے کہ ہم پہ ابناکشس قسم کی جو ہے وہ ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں, ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہی نہیں کر پاتے. یہ کیسی دوستی ہے ہماری اور انڈیا کی کہ انڈیا جو ہے وہ یوکرین پہ حملہ کرنے والے ملک روس سے سب سے زیادہ جنگی ہتھیار خریدتا ہے, سب سے زیادہ آئل یعنی کہ خام تیل خریدتا ہے, اور اس کا فائدہ وہ روس کی معیشت کو پہنچا رہا ہے, جو کہ یوکرین کے خلاف جنگ میں امریکہ کی بات ہی نہیں مان رہا. تو امریکہ کا انڈیا کیسے ایسا دوست ہے؟ یہ آج ٹرمپ نے باقاعدہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ بہت ہو گیا, آل تھنگس آر ناٹ گڈ, یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, اور اب جو ہے انڈیا کو 25% جو ہے وہ ٹیرف ادا کرنا پڑے گا, جبکہ اس کے اوپر اضافی پینلٹیز بھی لگیں گی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا تو مشن یہی ہے کہ میں نے امریکہ کو گریٹ بنانا ہے. اب انہوں نے تو ماگا کرنا تھا, میک امریکہ گریٹ اگین. وہیں یہ جو نریندر مودی صاحب ہیں انہوں نے شائننگ انڈیا کرنا تھا, 3.0 گورنمنٹ ان کی چل رہی ہے, یعنی کہ تیسری دفعہ یہ اقتدار میں ہے. لیکن پاکستان سے جو انہوں نے پنگا لیا ہے نا ابھی,
یہ والا جنگ والا، وہ نریندر مودی کو بہت بری طرح الٹا پڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ بھی ان سے ناراض ہیں۔ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، تقریباً 28ویں دفعہ وہ یہ بات کہہ چکے ہیں، لیکن نریندر مودی نے کل بھی پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پہ جب بات ہوئی تو وہ یہی کہا انہوں نے کہ کوئی بیرونی دباؤ نہیں تھا اور ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے، اور اہداف حاصل کرنے کے بعد ہی ہم نے فیصلہ کیا۔ تو جناب بات بڑی سادی ہے، بات یہ ہے کہ جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ پہلگام میں پاکستان ملوث نہیں تھا، دنیا کو کنونس نہیں کر پایا انڈیا کہ پاکستان ملوث تھا۔ سیز فائر میں امریکہ نے رول ادا کیا، پاکستان اس رول کو ایکسیپٹ کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن انڈیا نہیں مانتا اور وہ اپنی ہی راگ الاپ رہا ہے۔ تو جناب انڈیا کے لیے مشکل وقت ہے، انڈین اکانومی جو ہے وہ بہت ریلائی کرتی ہے بھارت کو کی جانے والی برآمدات پر، ایکسپورٹ پر۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت کا والیوم ہے، حجم ہے، یعنی کہ دونوں کی جو دو طرفہ تجارت ہے، تو وہ ہے تقریباً 191 ارب ڈالر کے قریب، اور جس میں جو امریکہ کا خیال ہے کہ جو ان کا تجارتی خسارہ ہے وہ 45 ارب سے زیادہ ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ اس خسارے کو کم کیا جائے، اور اگر انڈیا نے یہ خسارہ کم نہیں کیا اور ہم پہ اضافی ڈیوٹیز ختم نہیں کی تو پھر یہ ڈیوٹیز اور بھی بڑھ سکتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے ٹیرفز کا، اسی دوران پاکستان کا ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن جو کہ لیڈ کر رہے ہیں وزیر خزانہ اورنگزیب خان، وہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہے، اور واشنگٹن میں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور باقی لوگوں کے ساتھ ٹیرف کے معاملے پر، ڈیوٹیوں کے معاملے پر بات چیت کر رہا ہے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے اپنا کھویا ہوا جو وقار تھا وہ حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان اس وقت امریکہ کے قریب ہے، پاکستان کے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، فیلڈ مارشل جو ہیں وہ چین بھی گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، تو کیونکہ ایران کے صدر جو ہیں مسعود پزشکیان وہ ہفتے کے دن اسلام آباد آ رہے ہیں۔ تو اس وقت انڈیا ایک بہت عجیب قسم کی گیم میں پھنس گیا ہے۔ ایک طرف بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش پہ جو ان کی حکومت ہے وہ بھی اب انڈیا کی اتحادی نہیں رہی ہے۔ انڈیا کی دوسری طرف چائنا ہے، چائنا پاکستان کا قریبی دوست ہے۔ ایک طرف پاکستان ہے جو کہ اس جنگ کے بعد ایک مضبوط کنٹری کے طور پر سامنے آیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ ہے جو کہ انڈیا کو اوپر سے اس ریجن میں سپورٹ کرتا تھا، اب انڈیا کی بھی سپورٹ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انڈیا نے دنیا کو بیوقوف بنا کے رکھا کہ ایک طرف انڈیا کوارڈ کا ممبر ہے۔ کوارڈ ایک گروپ ہے جس میں 4 ملک ہیں، جس میں امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، اور ساتھ میں انڈیا ہے۔ یہ ملک بنائے گئے تھے چائنا کے یہ گروپ بنایا گیا تھا چائنا کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو اس میں تو یہ 4 بڑے ملک ہیں اور انڈیا بھی اس میں ہے۔ انڈیا کو بڑی آشیرواد بھی حاصل تھی، اور کیونکہ اس ریجن میں وہ چائنا سمجھتے تھے کہ چائنا کو وہی سے منہ دے سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک اور گروپ ہے جس کا نام ہے برکس، جس میں برازیل ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے۔ یہ گروپ جو ہے یہ امریکہ کے مخالف بنایا گیا تھا، انڈیا اس گروپ میں بھی شامل ہے۔ تو اب نا وہ بات ختم ہو گئی ہے کہ آپ دنیا کو بے وقوف بنا سکیں اچھی اچھی باتیں کر کے، جپھیاں ڈال کے، کہے لگا کے جھوٹے، اور مسٹر ٹرمپ یہ کر کے، تو اب وہ باتیں نہیں رہی۔ اب دنیا جو ہے وہ مفادات کی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور گیو اینڈ ٹیک کی جنگ ہے۔ اگر آپ کچھ دیں گے تو آپ کو ملے گا، نہیں دیں گے تو نہیں ملے گا۔ یہی ہم نے دیکھا ہے اس وقت پاکستان کی چائنا کے ساتھ سنسیئر پارٹنرشپ ہے، بڑھ رہی ہے، وہیں پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کو انہینس کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہتر ہیں، اور اس جنگ کے بعد جو ایران اور اسرائیل کی ہوئی ہے، پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ مزید ڈیپ ہوئے ہیں، مزید گہرے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس ایک اچھا موقع ضرور ملا ہے، ایک اچھی پوزیشن ایسی بنی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ پاکستان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکے، پاکستان اپنا لاسٹ جو گراؤنڈ تھا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس کو اچیو کر سکے۔ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ اب چیلنجز نہیں ہیں اتنے جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ افغانستان کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہیں۔ پاکستان کا ابھی بھی مین چیلنج جو ہے وہ انٹرنل چیلنج ہے، انٹرنل حکومت ہے۔ انٹرنل حکومت کمزور ہے، جو شہباز شریف کی قیادت میں حکومت ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، اس کے اوپر بھی بہت سوال اٹھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے تحریک انصاف کے معاملات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں۔ تو حالانکہ حکومت کو ہر طرح کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن حکومت ابھی بھی اینٹی پی ٹی آئی بیانیہ نہیں بنا سکی ہے، جس کے اوپر جو مقتدرہ کے علاوہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو تشویش ہے، اور وہاں پہ بھی بہت سوچ و بچار ہو رہی ہے۔
کچھ دنوں میں کچھ چیزیں سامنے بھی آ جائیں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ بتائیے کہ انڈیا میں مودی نے ایسی کیا غلطیاں کیں کہ آج جو ہے امریکہ جو ان کا قریبی ترین دوست تھا وہ ان سے مخالف ہو گیا۔